अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता 24 घंटे से बल्कि मेरे ख़्याल अब तो 48 घंटे हो गए जब मैं हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब आप तक पहुँचेगी तो 72 घंटे हो चुके होंगे। तब से अब तक जो है इस वक्त एक ऑडियो घुमाई जा रही है जो कि साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी जो थी उनकी थी। तो खैर मानेका फैमिली के एक जो थे वो मेंबर थे, उनसे एक बातचीत हो रही थी। वो ज़ाहिर है कि खावर से उनके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, अगरचे वो ब्लड रिलेशन में हैं उनसे। समझ आप गए होंगे मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। वो अपना खावर का ब्लड रिलेशन है। तो उनसे एक महफिल में मुलाकात हुई, तो मुझे पता था कि उनके आपस में स्पीकिंग टर्म्स नहीं हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जब ये दुल्हन बनी थी इस घर की, तो उस वक्त क्या ये इनका तसव्वुफ वाला पहलू जो था वो दस्तयाब था? क्योंकि गुलबर्ग के एक घर में मैं उनका गैर तसव्वुफ वाला जो इशू पहलू था वो देख चुका हुआ था, ठीक है। एक शाम की महफिल थी, उसके अंदर मैंने कहा ये जो टर्न अराउंड हुआ है, दिलों को अल्लाह ताला फेर देता कभी। तो ये उन्होंने कहा कि उस वक्त तो नहीं था, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर होना शुरू हुआ। फैमिली की एक दो शादियों के ऊपर एक दो ऐसी बातें हुई जिससे मेरी बेगम जो थी वो परेशान हो गई। मतलब इससे आपको ज़ाहिर है फैमिली की शादियों के अंदर ब्लड रिलेशन तो इकट्ठे होते हैं। तो मैंने कहा कि क्या था आपका उसके हवाले से, मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वो ना उन्होंने मतलब कि कुछ ऐसी सिफली पावर्स हासिल कर ली हुई थी ब्लैक मैजिक की, जिसको आप क़याफ़ा शनासी कहते हैं। मैंने क़याफ़ा शनासी का नाम दिया, लेकिन उनका ऐसी सिफली ताकतें हासिल कर ली हुई थी कि वो आपका दिमाग पढ़ लेती थी कि आप ये सोच रहे हैं। ये उन्होंने उन दिनों नई नई हासिल की थी। तो वो जो आपस में दिरानियाँ जिठानियाँ नंदे बहुएँ होती हैं ना, तो उन्होंने जब एक दो को ये कहा कि आप मेरे बारे में ये सोच रही हो ना, तो जिस खातून को उन्होंने मुखातब करके कहा, उनका रंग जो था वो पीला पड़ गया मेकअप के बावजूद कि इसको कैसे पता चला कि मैं इसके बारे में ये सोच रही हूँ, ठीक है। और ये कहते हैं उस शादी की तकरीब में ही इन्होंने 2-3 मरतबा जो था वो 2-3 ख़वातीन को जब ये कहा, तो फिर लोग वो ख़वातीन जो थी वो उनकी जो हम मनसब होंगी उस वक्त फैमिली के अंदर, मतलब कि फैमिली की बहुएँ हैं, मतलब इस तरह करके, या फैमिली की बेटियाँ हैं, तो बाकी इनसे डरना शुरू हो गई और इनको अवॉइड करना शुरू हो गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंकशाफ करना शुरू किया कि वो हैं तसव्वुफ और ये और वो और सारा कुछ वो वाला। तो ये एक वाक़या चूँकि ऐसे क्लोज़ सर्कल से मुझे पता है कि उनके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं। अच्छा, एक लाहौर में भी एक हैं छुपे हुए, आप उन्हें बुज़ुर्ग कह लें या सूफ़ी कह लें, और वो ख़ुद भी मतलब कि एक जगह पे एक दरबार के गद्दी नशीन भी हैं। लेकिन मैंने जब उनसे ये तज़किरा किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, तसव्वुफ़ के अंदर बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप ये वाली पावर्स एक्वायर कर लेती हैं, लेकिन ये सफली नहीं होती हैं, ब्लैक मैजिक नहीं होती, ये वो होता है, ठीक है। तो मैंने कहा क्या ब्लैक मैजिक में ऐसा होता है? उन्होंने कहा उधर भी होता वो है, लेकिन अगर कोई तसव्वुफ़ के सिलसिले से ये पावर्स हासिल करता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है, तो वो कर लेता है तो उसको मिल जाती हैं, ठीक हो गया। तो फिर वो मज़ीद वज़ाहत आगे चलना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा जी ये जो शादी थी इनकी और उनके साथ, में वैसे ही आउट ऑफ वे जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा ये भी ऐन मुमकिन है कि उन्होंने कैलकुलेशन करके ये लगाया हो कि ही इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर बनने से ऐन पहले उन्होंने वो चपटा मार के वो चीज़ जो थी वो अपने हाथ में कर ली। ये उनका ख़्याल है बुज़ुर्गों का, और वो नहीं चाहते कि उनकी तशहीर की जाए। मैं हैं वो मतलब कि पहुँचे हुए बुज़ुर्ग, ठीक है। मैं कई दफ़ा उनको आज़मा चुका हूँ, ठीक है। तो मतलब कि ठीक है, वो छोड़ें उन बातों को। लेकिन वो उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये पहले कैलकुलेट किया जा चुका था, तो इसलिए इन्होंने उनके ऊपर फिर पूरा वो ट्रैप बिछा के तो वो कर लिया। और उन्होंने फिर वो जो है कि वो इद्दत में हुआ निकाह, तो कहते उसकी भी यही बुनियादी वजह थी कि वो एक टूना होता है वो था। तो खैर वल्लाह आलम बिस्सवाब, मुझे तो इस शोबे का कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन चूँकि ये बहुत ही मुतल्लका बातें थी इसलिए मैंने आपसे अर्ज़ कर दी। खैर
اس آڈیو کے اندر مختلف جگہوں پہ اوپر کٹس لگے ہوئے ہیں، کم از کم شروع اور آخر کے اندر وہاں سے کوئی چیز کاٹی گئی ہے، میری یہ رائے ہے، میں نے ایک یا دو مرتبہ یہ پروگرام کرنے سے پہلے سنی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی درمیان والے نے ریکارڈ نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے، اور جتنی کلیئر آواز ہے ڈاکٹر ارسلان کی، ڈاکٹر ارسلان جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا ٹیم کا انچارج تھا، جس کو بیسیکلی 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کا چارج ہینڈ اوور کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، ہمارے اداروں کی جانب سے ہی، میں اس ڈاکٹر ارسلان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لاکھوں روپے تنخواہ لیتا تھا قومی خزانے سے اور کام وہ کرتا تھا پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کی ذات والا بابرکات کے لیے، ملک و قوم کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس شخص سے ان کی ایک کال ہے جو لیک ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ شروع اور آخر میں 2 کٹس ہیں۔ اچھا، ریکارڈنگ کی ہے جس بندے نے، وہ درمیان میں نہیں بیٹھا ہوا، وہ کسی ایک سائڈ پہ ہے، اور وہ سائڈ جو ہے ڈاکٹر ارسلان والی ہے، کیونکہ ڈاکٹر ارسلان جو ہے یا تو اس نے اپنی گفتگو فارغ کر دی ہے، اس کے اندر سے کاٹ دی ہے، یا وہ آگے سے مطلب اپنی طرف سے نا سائیں لوگ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے زیادہ امکان ہے کہ یہ ڈاکٹر ارسلان کی طرف سے ویڈیو لیک کی گئی ہو، اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ وجہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ جو ہے اپنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ہے کو پاشا صاحب ہیں جنہوں نے یہ، جن کے اکاؤنٹ تک ہمارے تک پہنچی، اور سب نے تقریباً انہی کا اکاؤنٹ ہی شیئر کیا۔ تو ارسلان صاحب جو ہیں، ڈاکٹر ارسلان صاحب، جن کی اپنی ایک عدد لیب ہے اور وہ بڑے انجوائے کیا ہے انہوں نے، یہ جو کارڈ والی سکیم تھی نا اس کو، ہاں مطلب انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے، کرنا چاہیے ان کو، لیب ہے ان کی۔ تو ویسے وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں کنگ ایڈورڈ سے میڈیکل ڈاکٹر ہوں۔ تو تیری پریکٹس کیوں نہیں چل رہی بچے؟ اگر تو اتنا ٹیلنٹڈ ہے تو پھر تو لیب میں کیوں گھسائے یار، میرا مطلب ہے۔ ہو سکتا ہے پیتھالوجی کے اندر ان کی اسپیشلائزیشن ہے، لیکن پیتھالوجسٹ تو الگ ہوتا ہے یار، بھائی تو ڈاکٹر ہو کے تو اس میں کیوں گھسائے یار۔ لیکن خیر یہ سوال تو کس دن پوچھیں گے جب کبھی ٹاکرا ہوا۔ لیکن اب اگر یہ ارسلان صاحب کی طرف ریکارڈنگ ہوئی ہے، جو کہ میرا خیال ہے ہوئی ہے، تو اس ریکارڈنگ کو لیک کیوں کیا گیا؟ اصل سوال یہ ہے۔ اس ریکارڈنگ کو لیک کرنا پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جانا ایک اسٹریٹجک موو بھی ہو سکتی ہے، کچھ ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور وہ اب یہ والا اسپیکٹ جو ہے، یہ والا پرسپیکٹو جو ہے، وہ اس وقت زبان زد عام ہے۔ مجھے اس کے دلائل یا براہین بیان کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے کسی ایک بڑے ایشو کی طرف سے توجہ ہٹانی ہو اور وہ اس طرح کی آڈیو جاری کر دے، اور آپ کو پتہ پٹواری تو جو ہیں وہ پھر اس کے اوپر دھمال ڈالنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور شیئر اس کو سارے وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ اینٹی پی ٹی آئی ہیں، لیکن کیا پتہ میں نے شیئر نہیں کی، اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ بیسیکلی اس کو شیئر کرنا پی ٹی آئی کے ہاتھوں استعمال ہونے والی بات ہے۔ کنٹینٹ انالیسس اس کا ہے کہ وہ جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر بہتان تراشی کی بات کر رہی ہے، تو اس سے 2 مقاصد پی ٹی آئی کے مخالفین کے ہو گئے۔ ایک تو وہ یہ جو دعویٰ تھا کہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے، گھریلو خاتون سبھی خواتین گھریلو خاتون ہی ہوتی ہیں، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ سہاگ برقرار رکھے، اور کوئی اپنا سہاگ چھوڑ کے 5 بچے سمیت، شادی شدہ بچوں سمیت نواسے کو بارات میں شریک کر کے اپنے نئے ہسبینڈ یا دوست یا محبوب کے ساتھ نہ جائے۔ یہ میری دعا ہے پاکستان کی تمام سہاگنوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ساری گھریلو ہی خواتین ہوتی ہیں۔ اس کی بجائے اگر آپ یہ ٹرم استعمال کر لیتے، کیونکہ جوہلا بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کہ جی وہ نان پولیٹیکل پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ گھریلو مطلب باقی جو آپ کے جلسے میں آتی ہیں وہ بازاری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بازاری کا لفظ کا جو اردو میں ترجمہ بنتا ہے، بچوں کو شاید سمجھ نہ آئے تو ڈکشنری چیک کر لیجیے، ٹھیک ہے، کوئی ہلکی پھلکی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ بازاری عورت کون ہوتی ہے۔ تو میرا مطلب ہے ساری خواتین رسپیکٹیبل ہوتی ہیں، ان کی عزت کی جانی چاہیے، کوئی گھریلو نہیں ہوتی، کوئی باہر نہیں ہوتی۔ یہ بیچاریاں جو مجبوری کے ہاتھوں گھر سے نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے، تو کیا وہ گھریلو خواتین نہیں ہوتی؟ وہ تو زیادہ رسپیکٹ کمانڈ کرتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے میاں کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں، جا کے محنت مزدوری کرتی ہیں، جابز کرتی ہیں، اور اس کے بعد اپنے گھر کے اندر خوشحالی لانے کی کوشش کرتی ہیں یا اپنی زندگی کا پہیہ چلانے کی کوشش کرتی ہیں، تو وہ پھر ان کے کردار کے بارے میں ہم شک شروع کر دیں، ٹھیک؟ یہ بری بات ہے، ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ساری گھریلو خواتین ہیں ہماری،
تو خیر بات کسی اور طرف نکل گئی. لیکن اس ویڈیو کو لیک کرنے کا مقصد جو تھا وہ بنیادی طور پہ کسی بہت بڑے ایشو سے جو کہ اس وقت انڈر گوئنگ ہے اس سے توجہ ہٹانا تھا. عمران خان جو اپنے جلسوں کے اندر اپنی تقریر کے اندر بار بار ایک ہی بات متعدد مرتبہ دہراتے ہیں اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ اصل میں اندر درخواست پائی ہوئی ہے ادھر شاہ محمود قریشی چھڑ کے جان دیا اور بھی بڑے ادھر ادھر ہون لگے نے تو یہ کیا جائے. تو خیر اس ویڈیو کے اگر ہم کانٹینٹ پہ آ جائیں, ابھی تو ہم نے اس کے تکنیکی محاسن کی بات کی, اگر اس کے کانٹینٹ کے اوپر آ جائیں تو کانٹینٹ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جناب ہمارا ایشو ڈسکس نہ ہو. جو میں نے شروع کا واقعہ سنایا تھا نا کہ وہ مطلب قیافہ سناسی یا مائنڈ ریڈنگ کی ماہر ہو گئی تھیں ابتدا میں ہی, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ بتایا ہے ارسلان کو بیٹا, وہ ان کو بیٹا کہہ کے مخاطب کر رہی ہیں کہ بیٹا وہ تو ان کو نہیں پتہ نا کہ ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی ایک ہوتی ہے نا ایروگنس, مجھے جو پتہ ہے وہ تمہیں نہیں پتہ. تو بنیادی طور پہ ان کا خیال ہے کہ وہ مینٹل میتھ کے ذریعے, مینٹل کیلکولیشن کے ذریعے یہ جان لیتی ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ پھر عمران خان صاحب کو بتا دیتی ہیں اور اس بات کو بڑا فخر کرتی ہیں, پرائیڈ لیتی ہیں اس بات کا. اور وہ آپ دوبارہ سن لیجئے بھلا, وہ انہوں نے بڑا ہنس کے ان کا ہلکا سا ہنسی بھی ہے اس کے اندر, ان کو یہ ہے نا کہ ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ایشو نہیں ہے, آپ کو نہیں پتہ مجھے کیسے پتہ چل, ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے. تو بیسیکلی وہ پرائیڈ لے رہی ہیں اس, ٹھیک ہے, انجوائے کر رہی ہیں اپنی ان پاورز کو جس سے وہ مائنڈ ریڈنگ کر لیتی ہیں. تو پھر باجوے دی مائنڈ ریڈنگ کیوں نہیں کی تھی مائی نے, پوچھنا پڑے گا نا جی. انہیں مطلب کہ نیوٹرل ہونے کا جو فیصلہ کیا تھا تو عمران خان صاحب جو تھے, جو انہوں نے بیگنگ کرنی شروع کی تھی بعد میں پی ایم ایل کیو کی اور ایم کے ایم کی, تو وہ بار وقت کر لیتے اور حکومت بچا لیتے. تو خیر ٹھیک ہے, یہ ان کے امپیکٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہوتی ہیں, یہ جادو ٹونے جو ہوتے ہیں نا, مطلب کہ ہاں تو اسی طرح وہ ہے. تو خیر کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلی آڈیو نہیں ہے. میں نے ایک دو لوگوں سے بات بھی کی ہے تو انہوں نے بھی بتایا کہ یہ پہلی آڈیو نہیں ہے, اس طرح کی بے شمار آڈیوز ہیں اور اگلی آڈیوز کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ مطلب کہ 34 کروڑ والا یا 54 کروڑ والا پلاٹ جو ہے وہ 2 کروڑ میں کیسے الاٹ ہوتا ہے اور پھر اس کی کیسے فرمائش کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے اس میں ہاروں اور ہیروں والی بھی کوئی آڈیو جو ہے وہ آنے کی منتظر ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اب شروع ہو گیا ہے. اس دوران پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی مواد موجود ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا اس سائیڈ پہ موجود ہے, اور اس کے اندر پی ایم ایل این کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. پی ایم ایل این والا مواد جو تھا وہ انہوں نے پہلے ہی فارغ کر دیا تھا, وہ مریم جو میڈیا کو ایڈوائز کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھا میرا اس کے بارے میں تجزیہ. ہو سکتا ہے آپ کو میرے تجزیے سے اتفاق نہ ہو, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں بغیر گالی دیے, بغیر میری ذات پہ حملہ کیے. آپ کا ٹویٹ جو ہے وہ ہم ڈیلیٹ نہیں کریں گے, اس کو وہیں پہ رہنے دوں گے, ایک نقطہ نظر. تو لیکن اگر آپ گالی دیں گے تو پہلی فرصت میں جب بھی مجھے ملے گی میں آپ کو بلاک بھی کروں گا, آپ کا ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کروں گا. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. ٹویٹ نہیں, سوری, جو نیچے پیغام دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.